अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से मुतालिक अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और इवन फील्ड रेफरेंस जो केस हैं, इससे मुतालिक जो उन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि इश्तिहारी होने से बचा जाए, इसकी समाअत हुई हैं, 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई हैं। इस केस से मुतालिक भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब बमा अहल खाना अपनी बेटी अपनी साहबजादी के हमरा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। कराची में एक इमारत भी गिरी है, एक शख्स के जाँ बहक और मुतादिद के ज़ख्मी होने की इत्तला देंगे, भी प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट निज़ामी साहब जो आज चल रहा है वो पंजाब में जो IG हैं उनकी तब्दीली और उसके बाद CCPO मुस्तकिल तौर पे लाइमलाइट में हैं, ख़बरों में हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और मायनात तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। वड़ाइच साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी तरफ भी आते हैं। निज़ामी साहब, लाहौर में 9 सितंबर को एक औरत की मोटरवे पे गुजरपुरा के इलाके में असमत दरी होती है, आबरू रेज़ी होती है, और उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पे आता है, फिर मीडिया पे आता है, और इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया है। उमर शेख साहब हाल ही में जिन्होंने चार्ज संभाला CCPO के ओहदे का, और उसके बाद जो तनाज़ा रहा शुएब दस्तगीर साहब के साथ, वो अब तक सामने है। लेकिन आज उन्होंने एक बात की कि क्या ज़रूरत थी उस मुतासरा ख़ातून को जिसको निशाना बनाया गया कि वो रात गए 2 बच्चों के साथ अकेली वो मोटरवे पे सफ़र करे सुनसान इलाके में। वो GT रोड से भी जा सकती थी, और फिर उनके पास फ्यूल भी नहीं था, वो इतनी भी लाइल्म थी। लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस की नेगलिजेंस है निज़ामी साहब, इससे मुतालिक उनकी बात सुनने को नहीं मिली है। क्यों हो रहा है ऐसा? इस तरह के केसेस कैपिटल सिटी में हो रहे हैं। नहीं, आपने तो बड़े नरम अल्फाज में बात की है ना जी। ये तो इतनी मुजरमाना किस्म की बेहसी है और सफाकी है कि इस पे तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए अपने जो नए दरियाफ्त हैं, ये उमर शेख साहब जी, इनको खुद ही सैक कर दें। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें शीरी मज़ारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैंपियन जी, वो क्या उन्होंने इनके बयान का नोटिस ले लिया है, इत्तलात ये हैं शीरी मज़ारी साहब। नोटिस तो सब लेते रहते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास तो मेरे ख्याल से एक कमरा भरा होगा फाइल्स का, जो उन्होंने नोटिस लिया। निज़ामी साहब, बात जो उमर शेख साहब ने की है, उन्होंने कहा कि अभी इस इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद भी टाइम लगेगा। जो 4 लाइन्स हैं जिन पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो बताई भी हैं उन्होंने, और साथ मेरे ख्याल उन्होंने अपने बयान की भी एक वजाहत की है, कुछ कल्चर से भी रिलेट की है। लेकिन अगेन मोटरवे एक सेफ़ नहीं, सवाल है कि ये मोटरवे खोलने की जल्दी क्या थी अगर उस पर उसकी जो मोटरवे के लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हो रही। ये बात बिल्कुल ठीक है। जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं हो सकता उस पर शहरियों की। एक दूसरा ये है कि ये बड़ा अजीब रवाक़ है मुबैना तौर पर उमर साहब का कि भाई आपको किसने कहा था आप इतनी देर लेट मोटरवे पे जा रही थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो सड़कें हैं वो शाम को 8 बजे के बाद महफूज नहीं है। यहाँ डकैतों का और क्रिमिनल्स का राज है जी, और ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको प्रोटेक्ट करें और उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये तो बड़ी ही अनोखी बात है। अगर ये वाकई उन्होंने कही है तो मुझे यकीन नहीं आता कि उन्होंने कही है। फिर तो उनको भी पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। निज़ामी साहब, बाहर निकालने की तरफ आएंगे जो उनके मतलब साथी हैं वो जो बात कर रहे हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं, वो तबादले की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक वाक़या ये है, एक कराची का वाक़या है, 5 साला बच्ची उसके साथ इस तरह का फ़ेल होता है, फिर उसकी जो लाश है उसको झुलसा दिया जाता है। ये शिद्दत जो इन वाक़यात की वो क्यों बढ़ गई है? और दूसरा ये बताएं निज़ामी साहब, ये जो मुआशी मसाइल हैं उनके साथ इस तरह के सोशल क्राइम का क्या लिंक है? क्या कोई ताल्लुक़ होता है? यकीनन ये जो लॉकडाउन है इसके अंदर जो लोगों की बेरोज़गारी और मसाइल में इजाफा हुआ, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये हमारा कौम का जो मॉरल फाइबर है वो बड़ी तेज़ी से तनज़ली का शिकार है और उसका ये शाखसन है। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ज़रा उमर शेख साहब की तरफ आ जाते हैं। जो 50 उनके साथी हैं, उन्होंने जो उन पे एक तरह से अदम एतमाद किया है और लिखा है कि इनका तबादला कर दिया जाए,
اور یہ بھی کہا کہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ انتہائی نازیبا تھے. یہ پریشر دیکھتے یہ ہوئے آپ آئی جی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں عمر شیخ صاحب CCPO صاحب سے متعلق بات کر رہا ہوں. آئی جی کے بارے میں جو آئی جی کے بارے میں جو عمر شیخ صاحب کے الفاظ ہیں اس کو لے کے میں بات کر رہا ہوں. ان کے کولیگز جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی اور یہ کہا 50 کے قریب اعلیٰ افسران ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے. تو کیا عمر شیخ CCPO لاہور کے عہدے پر برقرار رہنے والے ہیں؟ کیا کہا ہے عمر شیخ صاحب؟ نظامی صاحب جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ میرے خلاف جو شعیب دستگیر صاحب ہیں انہوں نے مجھے C کیٹیگری میں ڈالا تھا، اور میں بڑا محتاط ہو کے بات کروں کہ طاقت کے بلبوتے پہ اب CCPO آ گیا ہوں. یہ بڑے پیرافریز کر کے جی میں لحاظ کے ساتھ اصل الفاظ تو ایسے ہیں جو شاید ٹیلی ویژن پہ بیان نہیں کیے جاتے. جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. لیکن کیا اس بیوروکریسی کے اس پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر شیخ صاحب مزید اپنے عہدے پہ برقرار رہ پائیں گے؟ وڑائچ صاحب نے ہمیں پھر سے جوائن کر لیا. وڑائچ صاحب سے جانتے ہیں؟ جی وڑائچ صاحب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمر شیخ صاحب کافی کوالیفائڈ ہیں اس عہدے پہ رہنے کے لیے، کیونکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، اوپر سے اپوزیشن نے ایجیٹیشن کی کال دی ہوئی ہے. تو اسی قسم کے افسران چاہیے ایک حکومت کو اپنے سیاسی کام کرنے کے لیے. لیکن یہ مدینہ کے ریاست کے یہ پولیس افسر نہیں ہیں. بات ہے لیکن میرا خیال ہے دل دہلا دینے والی بات ہے. یہ ایسی واردات نہیں ہے جیسی روز ہوتی رہتی. اس سے معاشرے کا وہ پہلو کہ ہماری پولیسنگ کیسی ہے، لا اینڈ آرڈر کیسا ہے، ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، اس کا اندازہ ہوتا ہے اس ایک واقعے سے. اور یہ بہت ہی خوفناک ہے. ایسے لاہور کے بالکل قریب جہاں کے بظاہر ہماری خواتین رات کو بھی گاڑیاں چلاتی ہیں، دن کو بھی گاڑیاں چلاتی ہیں، ایسے میں اگر ایک عورت نے موٹر وے پہ رسک لیا ہے جو کہ کوئی بظاہر موٹر وے بڑا سیف سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پولیس کی گارڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر لوگوں کا رش ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ ہو جانا یہ ساری لاہور پولیس کو بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کو چیلنج ہے، اور پاکستان کے شہریوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کا اتنا برا حال ہے. اور CCPO صاحب جو پرٹیکولر ہیں یہ ان کی صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا ان کو چیلنج ہے کہ پہلے ہی واقعے میں وہ اپنی صلاحیتیں کس طرح آزماتے ہیں. جو وکٹم کے بارے میں آج شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں اگر پہلے دن سے یہی رویہ رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. پہلے جو سوالات اٹھائے گئے وہ بڑے غیر مناسب تھے. پولیس کو ایسے بالکل سوال اٹھانا نہیں چاہیے. پولیس صرف یہ کرے کہ پولیس اس جو افینڈر ہیں ان کو پکڑے اور پوری اپنی صلاحیت جو ہے استعمال کرے. CCOP صاحب کا بھی میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اب یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ اس کیس کو حل کریں گے تو یہ اس سیٹ پہ رہیں، وگرنہ یہ بھی آئی جی صاحب کی طرف ان کی طرح ان کو بھی گھر بھیج دیا جائے. حالانکہ بھیجنا تو آئی جی صاحب اور ان کو دونوں کو اکٹھا ہی چاہیے تھا کیونکہ اگر یہ فیصلہ کرنا تھا میرٹ پہ تو دونوں کو بھیجتے. اب CCOP صاحب یا تو اس کیس کو حل کریں تو یا پھر پرائم منسٹر صاحب ان کے لیے ٹارگٹ رکھیں کہ اگر یہ حل نہ ہوا تو پھر کوئی نیا CCOP آ کے اس کو حل کریں. جی ٹھیک. وڑائچ صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سہیل وڑائچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، یہ جو اس وقت سوسائٹی کا ایک پریشر عمر شیخ صاحب کے بیان کے بعد سامنے آیا، اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹل پریشر ہے ان کے فیلوز، ان کے کولیگز 50 کے قریب لوگ ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تبادلہ کیا جائے، تو کیا عمر شیخ CCPO لاہور کے عہدے پر برقرار رہیں گے؟ بھئی ان کو بڑے ناز و نعم سے لائے گئے تو ایک دن میں فارغ کر دیں گے ان کو. لانے والے کون تھے؟ لانے والے حکومت ہے، اور کون ہے یار؟ مسکرات کے نہیں، کوئی ایک مخصوص شخص بھی ہیں، وزیر بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کون؟ جو ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی ابھی. جی وہ شہزاد اکبر صاحب کی تو چوائس ہے. شہزاد اکبر صاحب کا تو مائنڈ ہی نیگیٹو چلتا ہے. جی لیکن ایک اپوزیشن کے بارے میں جو ایک عمومی طور پہ ماحول ہے اس کے اندر بعض اوقات جو ججمنٹ ہے وہ کلاؤڈ ہو جاتی ہے. جی منتقمانہ ذہنیت جو ہے
وہ اس حکومت کا ایک خاصہ بن گیا ہوا ہے میرے نزدیک. اور اس طرح کے واقعات پھر ضروری ہوتے ہیں کیونکہ آپ غلط لوگوں کو چنتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا ویو ہے. سہیل بڑھاڑ صاحب ہمارے مہمان ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب منتقمانہ ذہن ہو, جب آپ ایک بیلنسڈ ویو کے ساتھ نہ چلیں تو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر آپ سے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور آپ کے فیصلوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو انصاف تو قطعاً نہیں کہا جا سکتا. یہ انتقام لازمی طور پر انتقام میں تبدیل ہو چکا ہے اور شہزاد اکبر صاحب اس کا ایک اہم کردار بن چکے ہیں. شہزاد اکبر صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ان کی بات کے اندر اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اپوزیشن کی کوئی 7 نسلوں کی دشمنی ہے. تو اس سے تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ انصاف کے قائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمر شیخ صاحب پر یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو حل کریں. میں نہیں کہتا کہ عمر شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے پہلے ہی ان کو یہ سزا سنا دیں, لیکن یہ کیس اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو حل کریں. جی جی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ شہزاد اکبر صاحب کا تو مشن ہی ہے, خیر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب کو کیوں بلیم کرتے ہیں, ان کو جب لایا گیا بڑے تمام سے تو ان کا جو تو کیا کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہی ہے کہ وہ یہ کریں جو کر رہے ہیں. تو لیکن جو اوور آل ایک پکچر بن رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو آئندہ چند ماہ ہیں اس میں پنجاب کے اندر سیاسی سپریشن میں یقیناً اضافہ ہوگا, چاہے وہ نیب کے ذریعے ہو, وہ پکڑ دڑی کے ذریعے ہو, وہ پولیس کے 3rd ڈگری میتھڈس کے ذریعے ہو. تو ایک دم حکومت بوکھلا کیوں گئی ہے. میں تو حالیہ پولیس میں تبادلوں کو بھی اسی پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ کیا ایسی چیز ہے جو آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والی یا مہینوں میں جس کے لیے ایک سخت سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے حکومت کو. عارف صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ 2 چیزیں حکومت کو بوکھلا رہی ہیں یا فرسٹریٹ کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی. جو بھی حکومت فیصلے کر رہی ہے وہ گراس روٹ لیول تک ان فیصلوں کا کوئی اثر پہنچ نہیں رہا. ماسوائے کنسٹرکشن کے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں لگے کہ کوئی تیزی آئی ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اب ساری دوڑ ہے مارچ میں سینٹ کے الیکشن کی طرف, اور سب کو یہ پتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو یہ موقع مل گیا مارچ تک جانے کا تو تحریک انصاف جو پہلے سے اپوزیشن کے ساتھ کر رہی ہے اس سے بھی بنا رہی ہے. اور ان کو یہ تحریک انصاف کو یہ ڈر ہے کہ یہ مارچ سے پہلے ان کے بارے میں بھی کچھ فیصلہ ہوگا, اور اسی لیے یہ ساری فرسٹریشن ہے کہ ایک طرف ڈلیوری نہیں ہو رہی اور دوسری طرف ان پہ دباؤ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا اور پاور دیٹ بی کا کوئی گیپ نہ بڑھ جائے. تو یہ 2 فرسٹریشن ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. اب وڑائے صاحب آپ نے مارچ کی بات کیا, اب اس میں جو دوسرا کی پلیئر ہے وہ تو نون لیگ ہے. نون لیگ کی پالیسی کی بات کریں تو مریم صاحبہ مزاحمت پہ ہیں, شہباز صاحب مفاہمت پہ ہیں, نواز صاحب خاموش ہیں, اور آپ کا بھی یہ ماننا ہے, آپ نے لکھا بھی ہے, باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نواز شریف صاحب کے آشرواد سے ہو رہا ہے. نواز شریف مارچ سے پہلے بولیں گے یا مارچ کے بعد بولیں گے؟ میرا خیال ہے انہیں پہلے بولنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ کتنا لمبا. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ آپریشن کے لیے کب جائیں. میرا اندازہ ہے کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں انہیں آپریشن کے لیے جانا ہوگا, اور آپریشن سے جو ہی وہ صحت یاب ہوں اس کے لیے ایک بائی پاس آپریشن ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی مہینہ لگ جاتا ہے. میرا خیال ہے دسمبر سے پہلے انہیں ہر صورت بولنا پڑے گا, کیونکہ یہ خاموشی جو ہے یہ وگرنہ ان کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہونا شروع ہو جائے گی. کبھی سیاسی طور پر وہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں, لیکن اگر زیادہ دیر خاموشی رہی تو پھر اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وڑائے صاحب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم یہ ایک عمل کا ہی ویسے ایک نتیجہ ہے
بدید نتیجہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز میں اور دوسرے کیسز میں ان کو کیا قرار دیا گیا؟ اشتہاری، جی توشہ خانہ کیس میں اشتہاری ہو گئے، باقیوں میں ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، باقیوں کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ اتنا پریشر جو اپوزیشن میں ڈال رہے ہیں. دوسرے اپوزیشن خاص طور سے زرداری صاحب نے تو کہا کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کاموں میں ہم سرخرو ہوں گے، پھر ہم سرور ہوں گے. مطلب ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہ غالباً سمجھ رہے ہیں کہ سب سیاسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. جب معاملہ چھٹے گا جس طرح پہلے ہوا تھا این آر او اور نو این آر او، یہ سب جو ہے واپس اپنی اصل جگہ پہ آ جائے گا. نظامی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو تو اب 100% یقین ہے کہ ان کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور ان کا علاج پالیٹکس ہی ہے، ان کا علاج کوئی کیسز لڑنا نہیں ہے. تو لیکن ان کو ابھی ایسی فضا نہیں مل رہی کہ جس سے کہ وہ لوگوں کو باہر نکال سکیں یا کچھ کر سکیں. اصل میں مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی یہ تھی میاں نواز شریف کے جانے کے بعد سے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے گیپ پڑتا ہے ریاستی اداروں میں اور تحریک انصاف کی حکومت میں. تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جب گیپ پڑے گا تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ صرف آپ دوسرے کی غلطیوں پہ نظر رکھیں، آپ نہ کریں ہاتھ پر ہاتھ دھرے. جی جی. تو نون لیگ اس وقت تک تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، ان کی غلطیوں سے ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے. وہ کم سے کم غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ریاستی اداروں اور ان کے درمیان وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی درمیان میں رکھنا نہ پڑے. جی جی. تو اب نون بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکی کہ جس سے رکھنا ڈال سکے، کوئی ایسا چیلنج پیش کرے جس سے کہ تحریک انصاف اور ریاستی اداروں میں کوئی رکھنا پڑے. تو ایسی صورتحال میں تو پھر یوں ہی چلتا رہے گا معاملہ. دوسری صورت یہ ہے کہ ریاستی ادارے خود یہ سمجھیں کہ بھائی اس حکومت کے اندر یہ فالٹس ہیں، وہ بھی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی. اکتوبر کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی نئی اسٹریٹجی ہوگی اس کا اثر پڑے گا پھر مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے کے حالات پر اور کیا حالات رہیں گے. جی جی. اچھا، بار بار آپ مارچ کی بات بھی کر رہے ہیں، دوسرا آپ نے رکھنے کی بات کی، حکومت پی ٹی آئی اور ریاستی اداروں میں تو رکھنا نہیں ہے. 20 ستمبر کو اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا، دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، سہیل صاحب آپ کو نہیں لگتا ان میں تو رکھنے ہی رکھنے ہیں؟ اور اگر ان رکھنوں کے باوجود اتنی یہ ایک پریکٹس کر رہے ہیں اے پی سی کی، تو اس سے کیا نکلے گا کیا؟ یہ صحیح ہے کہ فی الحال تو دیکھیں ان میں اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ کیا اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہ دیے جائیں، نون چاہتی ہے کہ الٹیمیٹ ہتھ کنڈا یہ ہونا چاہیے کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں. تو اسی طرح یہ اسٹریٹجی کہ لیکن دوسری طرف اپوزیشن کو کم از کم اکٹھے بیٹھنا چاہیے، اکٹھے جلسے کرنے چاہیے، ایک فضا تو بنانی چاہیے. اگر حکومت کے خلاف اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی تو کل کو لوگ اپوزیشن کو بلیم کریں گے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن تھی، اس نے حکومت چلائی ہے. اور آج جو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی یہ غریبوں کے خلاف ہے معاملہ، حکومت بے روزگاری میں اضافہ کر رہی ہے، تو کل لوگ پوچھیں گے ان سے کہ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے غربت بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے آپ تو حکومت کے خلاف چپ بیٹھے رہے، آپ کیوں نہیں بولے؟ جی جی. تو یہ سوالات اپوزیشن سے بھی پھر شروع ہو جائیں. سہیل صاحب یہ دیکھیں نا، یہ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس انداز سے پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا اور دیگر چھوٹے صوبوں کی اپوزیشن جماعتیں، ایک ہی لاٹھی سے آنکا جا رہا ہے سب کو. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، حکومت والے آپ کی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ جو مقتدر ادارے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں اور یہ اپوزیشن ان کا کچھ نہیں کر سکتی. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ حکومت ایک قسم کا چیلنج کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو آئے میدان میں تو ہم دیکھتے ہیں آپ کو. نظامی صاحب یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو کانفیڈنس ہے، اوور کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں، یہی حکومتوں کو مرواتا ہے.
ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ حکومتیں جب یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا اپوزیشن کیا کر لے گی، ہمارے ساتھ ہیں طاقتور ادارے، ہمارے ساتھ ہیں یہ تو بڑے نکمے ہیں، کمزور ہیں اپوزیشن، اسی وقت رکھنا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اپنا کینڈے میں رہنا چاہیے. اور جی بریف آنسر وڈائچ صاحب، بریف آنسر. جی یہ انصاف کرنا چاہیے. جب نا انصافی پہ تل جائیں گے تو کسی بھی وقت ریاستی اداروں اور حکومت کا رکھنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب کانفیڈنس میں ہوں گے تو انہیں ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن بھی کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن حکومت کو بھی اتنا اوور کانفیڈنس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سہیل وڈائچ صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں. یہ تو وڈائچ صاحب تو مارچ تک کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ دسمبر تک کیا ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، جو سیاسی معاملات کی بات ہو رہی تھی، وڈائچ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بھائی مارچ تک یہ معاملات کچھ ہلچل ہو جائے گی. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک نون میں سے شین لیگ نکل آئے گی. اور شیخ صاحب کی بات پہلے تو میں مطلب اس طرح ہلکا لے جاتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے کہا کہ میرے پہ کسی روح کا سایہ ہے اور میں بہت سی باتیں خود نہیں کرتا، یہ ہو جاتی ہیں، یہ پیشین گوئیاں میری، اگر یہ پیشین گوئی ان کی اس طرح کی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا شریف فیملی کے لیے. یہ ماورائی باتیں کرنے کے عادی ہیں، اور یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جو سیاستدان جب بہت عرصے تک اپنے کریئر میں جمود کا شکار رہے تو پھر وہ اس طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے تو خیال سے شیخ صاحب ایک بڑے زیر کشار سیاستدان ہیں، اور وہ اس قسم کی چیز سیریسلی نہیں کہہ سکتا جو کہہ رہے ہیں. یہ اپنا چورن بیچنے کے لیے ہے، کیونکہ ان کو چورن دیکھے نا، ان کی یہ میں نے ان کی کتاب کی رونمائی میں بھی کہا تھا کہ چورن ان کا بکتا ہے، اور وہی ان کی اہمیت اور خاصیت کو بڑھاتا ہے، اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے بکتا ہے. اور ان کو یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ون مین ٹیم نے اپنی ایک نیوسنس ویلیو جو ہے، ناگزیر ویلیو بنا دی ہوئی ہے کہ وہ آپ ان کو ذرا پروگرام کے لیے اگر انوائٹ کریں گے تو کہیں گے میں آ جاؤں گا، لیکن ذرا میں دیکھ لوں فارغ کب ہوں گا. نمبر 2 آؤں گا میں اکیلا. تو یہ مطلب ان کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے، لیکن یہ اس قسم کے فکر بازی سے ہی ہے نا، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ بڑا لطیف وہ جو ہوتا ہے نا، حس کو سمجھتے ہیں عام لوگوں کی، نفسیات کو بھی، ان نون جو ہوتی ہے نا، فیئر آف دی ان نون، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں پرواہ کرتے کہ پہلے کیا کہا اور آپ کا. چند ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، وہ فارغ ہو گیا. آج انہوں نے کہا شین لیگ نون لیگ پہ حاوی ہو جائے گی. تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی کوئی زیادہ، لیکن نظامی صاحب دیکھیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں وقت یہ کہہ رہا تھا. آپ تھوڑی ریسرچ کریں نا کہ ایک صاحب کیا کچھ کہتے ہیں. نظامی صاحب وہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہی تو سب سے بڑا معمہ ہے، وہ جو اپنے ساتھ سائے کی بات کرتے ہیں. ہم میڈیا والے، ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا ہمارا 1 سال 1.5 سال 2 سال چلتا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کو رینوویٹ کرنا پڑتا ہے، ری انوینٹ کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی چیز سرپرائزنگ ہو. شیخ صاحب وہی باتیں کرتے ہیں اور وہ بک بھی رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو کوئی ان کے ساتھ معاملہ ہے تو نہیں، وہی باتیں نہیں کرتے، وہ بدلتے ہیں میاں اپنی، لیکن طرز تو وہی ہے نا. چورن بدلتے ہیں، چورن تو بدلتے ہیں، لیکن وہ طرز تو ان کا طریقہ تو وہی ہے. لوگ اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیتے ہیں، وہ موڈس آپرینڈی ہے. میں تو ان کو کبھی ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتا. اچھا، لیکن یہ بات ہے ایٹ دا سیم ٹائم سیریسلی لینے کا مطلب بھی میں ان کی باتوں سے محظوظ ضرور ہوتے ہیں. شیخ صاحب کوئی ان کو میں کوئی سیاسی نقاد نہیں سمجھتا، وہ ایک انٹرٹینر ہے. نظامی صاحب
وہ ایک اور بات ان کی کتاب سے نکلی کہ وہ پانچ ٹائم کھانا کھاتے ہیں. آپ کو ان کے جسے سے نظر نہیں آتا؟ وہ لیکن ماشاءاللہ دیکھیں نا باؤ محلے جاذب نظر ہیں. باؤ محلے کی برفی، چکن بریانی اور کئی قسم کے نہیں، وہ تو گڑھ ہے جہاں یہ رہتے ہیں، وہ تو گڑھ ہے. کبابوں کا بڑے شوقین ہے. جی 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 بالکل ایسے ہے. وہاں پہ ان کی لال حویلی کے سامنے وہ یہ بائی چھولوں پاس والا بھی بھی کرا ہے. چکے نا؟ جی بائی پاس کرا چکے ہیں نہیں ابھی؟ یہ نظامی صاحب میرا خیال ہے ان کا کہ یہ بائی پاس کا تو نہیں ہے اطلاع، لیکن یہ بیمار ہوئے تھے بیچ میں، لیکن ماشاءاللہ ہیں، فٹ ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہیں، تندرست لیکن ان کی ایک اور بھی تو بات ہے نا، کوئی فکر معاش سے آزاد لگتے ہیں کیونکہ فیملی تو ہے کوئی نہیں ان کی. نظامی صاحب بڑا سیریس سوال ہے، لوگ اس کو سیریس حالانکہ لیتے نہیں. شیخ صاحب ایک قابل اور ایک کامیاب سیاستدان ہیں. شیخ صاحب کے اس ساری کامیابی میں شادی نہ کرنے کا ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر شاید وہ شادی کر لیتے ان کی توجہ کہیں اور ہو جاتی، اپنے بچے، پریورٹیز بدل جاتی. انہوں نے غریب آدمی کی جو نفسیات ہے اسی کو ملوث خاطر رکھا. وہ ایک بات ہے، ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو مڈ ہے نا یا بنیاد ہے اس کو نہیں چھوڑا. وہ عام آدمی کی کہ بیچ میں رہے کی لائن آف تھنکنگ جو ہے جس کو لال حویلی کہتے ہیں، وہ اگر لال حویلی سے کسی ڈی ایچ اے میں منتقل ہو جاتا میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. لیکن نظامی صاحب یہ مولانا قاسم نذیر مرحوم جو ہے جی وہ لاہور کی اسلام پورہ کی جام پل تھے، پھر اسلام آباد کے ہو کر آئے گئے. مشاہد صاحب مسلم ٹاؤن لاہور سے اسلام آباد کے ہو کر آئے گئے. میں آپ کو کئی اور مسئلہ دے سکتا ہوں. اچھا نظامی صاحب وہ پھر جب آپ اسی لیے یہ کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں رہتی ایسے لوگوں. حنیف عباسی جو ان کے مخالف ہیں وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیخ رشید لال حویلی میں نہیں رہتے بلکہ وہ F6 اسلام آباد میں ایک گھر انہوں نے لیا ہوا یا F8 میں وہ وہاں ہوتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں لال حویلی، لیکن انہوں نے ایک برانڈنگ کی ہوئی ہے. لال حویلی ان کا دفتر تو ہے ہی نا، وہاں بیٹھتے ہیں وہ ٹائم گزار. لال حویلی ایک نظریہ ہے پاکستان کی سیاست میں، یا لال حویلی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یا لال حویلی کوئی لائن آف ایکشن کا ایک ذریعہ ہے؟ مطلب ایک ان سب میں ویلیو کیا بن جاتی ہے لال حویلی کی؟ شیخ رشید صاحب کی کامیابی کو اگر ہم دیکھیں، آنے والے جو سیاستدان ہیں، دیکھیں وہ میرے دوست ہیں، میری بڑا اعزاز بخشا تھا انہوں نے مجھے اپنی کتاب کی جی جی رونمائی پہ مدعو کیا تھا. آپ کیوں مجھ سے ایسی باتیں کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں نظامی صاحب، میرا تو جو آبائی گھر ہے وہ ان کے حلقے میں ہے شیخ صاحب کے، اور میں تو بالکل بھی یہ مول نہیں سکتا کہ شیخ صاحب کے ساتھ آپ کے مراسم. بیسیکلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی کوئی تجزیاتی یا کوئی بہت ماورائی قسم کی سیاست نہیں کرتے، وہ ایک بنیادی ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں اور چھکے مارنے میں ماہر ہیں. نظامی صاحب آج جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں اپنے اہل خانہ کے یہاں، شہباز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں، نواز شریف تو خیر پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل 15 ستمبر تک یہ معاملات اب جو ہیں نواز شریف صاحب کے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. ٹائم بائی کر رہی ہے لیگل ٹیم نواز شریف صاحب کی، اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ 1-2 ہفتے مزید بھی یہ شاید چل سکتا ہے. اس سارے ماحول میں جو شہباز شریف صاحب کا پیش ہونا ہے اور پھر یہ جو APC کی بات ہو رہی ہے، APC سے متعلق کیا اپڈیٹ آپ کے پاس خبریں کیا یہ ہیں؟ سارا دباؤ جو ہے شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں یہ سارا APC کے حوالے سے ہی ہے. APC روکنے کے لیے ہے یا APC کو متاثر کرنے کے لیے ہے؟ کیا APC میں اپوزیشن ایسا کیا کر لے گی نظامی صاحب؟ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کر لے گا. سوال ہے کہ دشمن کتنا نروس ہے اور اس کی کیا پرسیپشن ہے. نروس تو ہے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. جی نہیں تو اتنے زیادہ سختی کی کوئی ضرورت نظر میں نہیں آتی تھی. نظامی صاحب
اب یہ تو 20 ستمبر کو پتہ چلے گا، لیکن پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہم اپوزیشن کے اکٹھ یا ان کے اتحاد یا ان کی کوئی سنجیدہ کوشش دیکھیں وہ تو ہمیں اس وقت نظر نہیں آئی. ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سال ہم اسی طرح اٹھک بیٹھک میں ٹپا دیں اور اگلے جو 2 سال ہیں وہ پھر الیکشن قریب آتے جائیں گے تو ہم اپنی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بات اپوزیشن یہ ہے کہ کریں. آپ نے خود ہی بھی کہا تھا، خان صاحب ایک بات پہ مطمئن ہے کہ اپوزیشن کے اپنے جو تضادات وہ ان کو ان ایکشن میں آ لے ہیں، جمود ہے. مثلا نواز شریف شہباز شریف کے پیج مختلف ہیں، شہباز شریف اور مریم مختلف پیجز میں. ٹھیک ہے بات، شہباز شریف کی فیملی میاں نواز شریف کی فیملی کے بڑے بنیادی قسم کے اختلافات ہیں. اب تو مریم مطلب ہے تکلفن بھی شہباز شریف کا نام نہیں لیتے ہیں اپنے جلسوں میں یا اپنی ریلیز میں یا کچھ. تو اس ماحول میں ایک طرف تو یہ ہے، دوسرے پیپلز پارٹی کے اپنے تضادات ہیں، سٹیکس ہیں جو مختلف ہیں فرام پی ایم ایل این، انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. پی ایم ایل این. وہ اس وقت سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی. لیکن ان دونوں کو ایک چیز کا خاص طور پہ زرداری صاحب کو یقین ہے کہ جیسے ہی خان صاحب کی چھٹی ہوگی یہ نیب اور اسکانڈر اور یہ اور وہ اور منی لانڈرنگ یہ ختم نظامی ہو صاحب جائے گا. دیکھیں، ایک جو پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے ظاہر ہے وہ بچانے کی بھی کوشش کرے گی، نون لیگ کے بھی ہیں، لیکن نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ غیر سنجیدہ زیادہ اس لیے بھی دکھائی دیتی ہے. یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وزیر اعظم کو تبدیل کر دیں گے، وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں، آئینی جمہوری طریقہ. ان کے پاس تو بہت اچھا آپشن ہے، بزدار صاحب کی تھن میجورٹی ہے، 8-10-12 لوگوں کا فرق ہے، اور نون لیگ بڑی ایکسپرٹ بھی ہے بندے توڑنے میں، بندے خریدنے میں. تو یہ تو یہاں بھی اپنی تبدیلی لا سکتے ہیں. نون لیگ میں ایک چیز کا فقدان ہے، وہ ہے جرأت رندانہ کا. جیل جانے سے گھبراتے ہیں ان کی لیڈرشپ، اسی لیے وہ غیر ملک کی بھاگ جاتے ہیں سب، یہاں بیٹھ کے سیاست نہیں کرتے. زرداری صاحب جیل کاٹ ہی رہے نا جی، ان میں اتنی مچھر کاٹتے ہیں ان کو. احتساب بھی چل رہا ہے، حکومتی جو گورننس ہے اس سے متعلق بھی ہم دیکھ رہے ہیں، صوبے اپنی کارکردگیاں بھی پیش کر رہے ہیں. کراچی میں ایک نظام سے واقعہ پیش آیا اور بڑا افسوسناک کہ بلڈنگ گری اور اس کے بعد ایک شخص جاں بحق بھی ہوا، متعدد زخمی بھی ہوئے، لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا گیا. اب کراچی میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور کراچی کے لوگ، ایک کوشش کی گئی، آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے، ایک بیانیہ بھی سامنے آیا کہ لگ رہا ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز مل جل کے اس مسائل کا حل کر دیں گے. لیکن وہ پھر سے معاملہ سیاست کی بھینٹ چڑھتا ہے. جس طرح آج شہزاد اکبر صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب اپنی 3 نسلوں کا حساب دیں، میں اپنی 7 نسلوں کا حساب دے دوں گا. اور انہوں نے ایک نیا الزام عائد کیا کہ بلاول صاحب کی اسپین میں بھی جائیداد ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں یہ ہے. اسپین میں کیا ہے؟ میں نے سنا شہزاد اکبر صاحب کی بھی ہے. ان سے متعلق بھی خبر آئی تھی پہلے. اب وہ یہ کہ وہ، اور دوسرا وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ہم تو جو مشیران ہیں ہم نے تو اپنے معاملات ڈکلیئرڈ بھی کیے ہیں. اب وہ بلاول صاحب سے حساب بھی مانگ رہے ہیں. ایک جانب نظامی صاحب، کیا پولیٹکس جتنی ورسٹ ہو جائے وہ جاری رہے اور حکومتوں کے، فیڈریشن اور صوبوں کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہو جائیں؟ از اٹ پاسبل؟ اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں. دیکھیں نا اس وقت تو سیاست جو ہے وہ لوسٹ کامن ڈینومینیٹر پر آ چکی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہی نچلی گری ہوئی سطح پہ جس میں ہر قسم کا ذاتی سیاسی الزام لگانا جو ہے وہ نارمل ہو گیا. اور اس کے اندر پھر ایسے معاملات میں پولرائزیشن بھی بڑھ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے خیال 80-90 کے دہائے میں اسی قسم کی صورت حال رہی ہے جب میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سخت لڑائی ہوتی تھی. ہر قسم کے الزامات لگتے تھے، بلکہ جعلی خط بھی بنے، ویڈیوز بھی بنی، فوٹوز بھی بنی، پوسٹرز بھی بنے. اس زمانے میں ویڈیوز اتنی نہیں تھیں، پوسٹرز تھے. آج کل بھی کوئی اس سے زیادہ وشس ماحول ہے. اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے نا، اس نے بالکل ملک کو کنزیوم کر کے نظامی صاحب ایک اور بڑا اس میں خان صاحب جو ہیں
फरीक अव्वल वो है इसमें, क्योंकि वज़ीर आज़म भी हैं वो, जी। ये उनका फ़र्ज़ है कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। लेकिन अगरचे उसकी वजह है कि उनका स्लोगन ही है कि मैंने अपोजिशन के सांप को मार देना। लेकिन निज़ामी साहब, खान साहब अब खुद कदरे बहुत वज़ीर आज़म बनने के बाद वो बहुत डिसेंट एलिगेंट बात करने लगे हैं। वो वैसी बात नहीं करते जो पब्लिक पॉलिटिक्स में करते थे पहले। बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है खान साहब में इस बात को लेकर, लेकिन आगे उनकी टीम लगी है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने 90s की ये पॉलिटिक्स काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अहलकार हैं जो रख जी जी, वो उधर से भी लगे हुए हैं और इधर से भी अपोजिशन के भी लगे हुए हैं। अब जवाब दे वो रहे तो हैं, इनका फिर- जवाब पत्थर चल रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है निज़ामी साहब, सवाल ये है, आपने 90s की पॉलिटिक्स की बात की और नून लीग ने इवन बेनज़ीर शहीद को खातून होते हुए भी मुआफ़ नहीं किया। जितना नीचे उस ज़माने की नून लीग की क़यादत जा सकती थी वो गए। लेकिन उसके बाद जो नून लीग के साथ हुआ वही एपिसोड रिपीट हुए। बेनज़ीर तो नहीं थी, वो तो 2007 में अल्लाह को प्यारी हो गई। ये कुदरत का इंतकाम था, ये नहीं रिवेंज यार, किया ये था। आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। जब से COD साइन हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में पैरामीटर्स जो हैं तय हो गए। ज़ातियात के बारे में, अगर कि मियाँ नवाज शरीफ वर्दी पहन के चले गए मीमो गेट पे, खाना कैंसिल कर दिया जरदारी साहब के लिए, इस तरह की जो चीज़ें तो वो ज़रूर हुई हैं। जी ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।